अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मोना अहमद। दिल गजीदा बाय उम्मे मरियम। एपिसोड 9। वक़्त कैसे रुक जाता है ये इसने जाना, इस शख्स को हमेशा को गंवा कर। सांस क्यों कर नहीं चलता ये भी इसे अभी मालूम हो सका। अब वो मुर्दों से बदतर ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर थी। मफलूज ज़हन हकीकत की इस फाकियो करबनाकी को सह न पाता, तो बार बार माजी के दरीचों से जांगते खुशहाल खुशबख्त सुनहरी लम्हों को गिरफ्त में लेना चाहता। इस वक्त भी वो ऐसे ही एक सुनहरी लम्हे को कैद करने की कोशिश में हलकान हुई जाती थी, जिन वक़्त की सहरकारी ने इसे खुश नसीबी के तमगे से सरफराज किया था, जब वो इसका था और वो दुनिया की सबसे बुलंद बख्त रोशन नसीब लड़की थी। इसकी नज़रों का सुनहरा रंग इसे उजालता था तो वह चमकीली हुई जाती थी जब खामोशी के शोर में खुशबुएं भरकर लाती थी, जब इसकी गुलाब रंग साड़ी का बॉर्डर स्याह सुनहरी था, जब ढेरों फूल इसकी चोटी से लिपटे थे, जब इसकी सडोल कलाइयाँ भी फूलों से अरस्ता रहा करती थी। वह सहरकार थी, अब भी थी, मगर अब इसे वह जादू भूल गया था जो इस शहर पे शहर चलाती रही थी। वो वक़्त बदल गया था। वो आखिरी बार इसके पास आया तो जितना भी हसीनो दिल नशीन लगता था, अंदाज़ तब्दील करके सितमगर हो गया था। इसने शहजादों से बढ़कर खूबसूरती रखने वाले अपने इस महबूब शख्स को देखा था, जो अजनबी सा अजनबी हुआ पड़ा था, जो अपनी सुर्ख डोरों से सजी आँखों इज़्तिराब की कफ़ियत में इस पे जमाए खड़ा इसे घूरता था। बोलती हुई सहरनाकी जानदार आँखें, मगर जिनमें इसके लिए कोई एहसास, कोई रंग, कोई जज्बा अब ढूंढने से ना मिलता था। वो रूहानी होने लगी, हवासों से बाहर होने लगी। इसे फिर याद आया जब गुलाब रंग साड़ी का सारा गुलाबी रंग सलमान की जादू असर नगाही के बाइस इसके चेहरे पे मुंतकिल होता गया था। बेश कीमत जेवरात से सजी ज्वेलरी का लॉकर इसके सामने खुला पड़ा था। जेवरात की आबोताब इसकी अपने जिगर चमकती खूबसूरती के सामने मांद पड़ रही थी। वो ज्वेलरी के इंतखाब में कंफ्यूज्ड होती सलमान की राय पूछ रही थी, साहिब बताइए ये सेट कैसा लग रहा है। जवाबन ऐसा जवाब मिला कि वो जिनप गई थी, बस मुझे अपसेट कर रहा है। वो जब रोमांटिक मूड में होता तो इसका इश्क कहीं कोने में जा खड़ा होता। वो ज़रा सी मोहब्बत जतला कर भी इश्क की शहनशाहियत के मर्तबे पे जा पहुंचता। वो ख़ुद को दासी बनाकर भी इसके कदमों में जगह ढूंढती रह जाती। क्या शक, वो एक सहरकार मर्द था, बेहद पुरकशिश, और इसका हुस्न भी जाहिद शिकन था। बच्चा रोया वो चौंकी। सलमान बच्चे की सिमत मतवज्जा हो गया। इसे खार बनकर चुभी ये मदाखलत, इसे मुझे दें। वो फ़ौरन आगे बढ़ी, गोया बच्चे के बहाने खुद तवज्जो हासिल करना चाहिए। सलमान ने बच्चा इसे दे दिया। बहुत प्यार करते हैं इससे। वो बेटे को नहीं, महबूब को देखती थी। महबूब इसे नहीं, बच्चे की सिमत मतवज्जा था। क्या शक, महबूब मुस्कुराता था तो इसका नाजुक दिल डोल जाया करता। कितना जचती थी इसे ये मुस्कान, और इसकी माँ कैसी लगती है। दिल मचल गया, सवाल उठ गया। साहिब को फिर भी चौंकना नहीं आया, अलबत्ता मुस्कान गहरी हो गई। मज़ीद कातिल होगी और वो कत्ल हो गई। माँ अच्छी लगी थी तो इसकी माँ बनी, ये बात तुम भी जानती हो। वो बेनियाजी में भी जचता था, कठोर मगरूर नज़र आता। फिर भी दिल संभाले फिरता था इसका, हालांकि फितरतन दरवेश सिफ्त था। बला का सादा बेराया और मगर अंदाज फितरतन शहाना थे, मगरूराना कातलाना, जिनका खुद इसे एहसास नहीं था। वो कितने दिलों पे कमंदे डालता है और नाकाम नहीं होता। यानी हाथी बेनियाजी की वो अकड़ो शिकवा किए बगैर ना रहती। मुझे इस वक्त दुख नहीं होता साहिब जब लड़कियां आपको देखती हैं। मुझे दुख इस वक्त होता है जब आप लड़कियों को देखते हैं, इन्हें रिस्पॉन्स देते हैं। कैसी जैसी थी इससे इसका लोगों को महज ऑटोग्राफ देना भी बर्दाश्त से बाहर हुआ जाता था। और अब
اب وہ سرے سے کھو بیٹھی تھی اسے، جو اس کی سانسوں کی آمد و رفت کا باعث تھا۔ لازم و ملزوم تھا، اس کے بغیر رہ سکتی تھی؟ نہیں رہ سکتی تھی۔ جب یہ طے تھا تو اب کیسے رہتی، مگر رہنا پڑ رہا تھا۔ اس نے جانا تھا موت اس پہ آسان نہیں، مہربان نہیں، تو وحشتوں کو قرار کیسے آتا؟ انہی وحشتوں میں گری وہ بھاگتی ہوئی، ٹھوکریں کھاتی کمرے تک آئی، اس کمرے تک جہاں اکثر صاحب کا قیام ہوا کرتا تھا۔ شادی سے پہلے، شادی کے بعد بھی، ایک ایک شے میں اس کے صاحب کا لمس، اس کی مہک کا احساس رچا تھا۔ وہ ایک ایک شے کو پاگلوں کی طرح چھوتے محسوس کر کے سسکنے لگی۔ بستر پہ بچھی چادر پر یوں شکنیں تھی جیسے وہ ابھی ابھی اٹھ کر وہاں سے گیا ہو۔ کھڑکیوں پر لٹکتے پردے سائیڈوں پر لپٹے ہوئے تھے۔ ملکہ ڈریسنگ روم اور باتھ روم کے دروازے پہ رکھے باتھ سلیپر کے روے یوں مسلے ہوئے تھے، بے ترتیب تھے، جیسے ہلکے نم ہوں۔ آفٹر شیو لوشن، باتھ سوپ، شیمپو کی باتھ روم میں بند خوشبو۔ دروازہ کھلنے پہ باہر آئی، وہ آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی، عجیب سی حسرت امیز نظروں سے ان کو دیکھتی رہی۔ ڈریسنگ روم کی دیوار پر لکڑی کے منکش فریم میں جڑے شیشے کی شیلف پر پرفیوم کی بوتل اور ایک مردانہ رول آن رکھا تھا۔ شیشے کے قریب رکھی کرسی پر ہلکا نم باتھ روب پڑا تھا۔ اس کے آنسو باتھ روب کو مٹھی میں لے کر نرمی سے مسلتے نم ہونے لگیں۔ محبوب کا سب کچھ یہاں تھا، بس محبوب خود نہیں تھا، سکون نہیں تھا، خوشی نہیں تھی۔ ایسے جاتی ہے زندگی کی امید جیسے پہلو سے یار اٹھتا ہے۔ وہ بے اختیار سسکنے لگی، غم سے لرزنے لگی۔ وہ غم جس کا کوئی مداوا نہیں تھا، وہ دکھ جس کا اب کوئی بھی درمان نہیں تھا۔ وہ پھر حال سے بے حال ہونے لگی، وہ پھر حواس کھونے لگی، یادیں ماضی کے چند خوشگوار لمحے، اور پھر حال کی حقیقت، اس کی کربناکی زندگی اب اسی دھوپ چھاؤں کا کھیل تھی، اور وہ اس کھیل سے اکتانے لگی، تھکنے لگی تھی۔ بجلی بہت زور سے کڑکی، اتنے زور سے کہ اسے لگا صحن میں ہی آگ گری ہے۔ اس کی دبی دبی سی چیخ نکل گئی۔ کمرے کی کھڑکی زور زور سے چوکھٹ سے ٹکر مار رہی تھی، جیسے زخمی پرندہ پنجرے کی دیوار سے تڑپ تڑپ کر سر ٹکراتا ہے۔ باہر ہوا شاں شاں کرتی تھی، بارش ابھی بھی ہو رہی تھی۔ ہوا کا تیز جھونکا تھوڑی دیر بعد بوندوں کی ایک بوچھاڑ سی کھلے پٹ سے اندر کی طرف اچھال دیتا۔ بیڈ کی دائیں طرف اس بوچھاڑ سے اچھی طرح بھیگ چکی تھی۔ اس نے خود کو بائیں طرف کھسکا لیا۔ کتنی دیر بیتی، ہوا کی کھڑکی کا پٹ ساکن ہو گیا تو مدھم ہوتی بارش کی کن من کا شور سنائی دینے لگا۔ اس نے جیسے تھک کر آنکھیں موند لی، آنکھوں میں جیسے کسی نے جلتے انگارے رکھ دیے ہوں۔ وہ شخص اسے تھکانے کو ہر روز ایک نیا ستم ایجاد کیا کرتا تھا، اسے میکے چھوڑتے کتنی بے اتنائی و بے رحمی سے کہہ گیا تھا اپنا شوق پورا کرے یہاں رہنے کا۔ اس نے تو کبھی شوق ظاہر ہی نہ کیا تھا، پھر وہ کون سے شوق جتلا گیا تھا؟ اسے ان دیکھے کون سے ارمان پورے کرانا چاہتا تھا؟ وہ سوچ سوچ کر خاری تھی اور بار بار سوچتی تھی۔ دکھ دینے والا توہین امیز احساس رگو رگے میں سرایت کرتا چاہتا تھا۔ اسے یہاں آئے بھی 10 دن ہوئے۔ ماما جو اس کی آمد کی متمنی تھی، اب آمد ہو جانے کے بعد سسرال سے برتی جانے والی لا تعلقی کے باعث گھبرائی بکھلائی پھرتی۔ اس کی حیثیت اوقات کا اندازہ لگانا اب بلا دشوار کہاں رہا تھا۔ منیب کا رویہ، تمہارے ساتھ ٹھیک تو ہے نا گانیہ؟ بیٹی کا بجھا ہوا یاس زدہ آنکھیں انہیں روایتی ماں بنا کر متفکر کرنے لگتا۔ انہیں بھول گیا وہ اس رشتے کی کتنی مخالف تھی، کتنا ناپسند کرتی تھی۔ یاد تھا تو بس یہ کہ ان کی بیٹی کا گھر اور دل جس سے آباد تھا، جس سے بستا تھا، وہ شخص منیب چودھری تھا۔ انہیں اس شخص کی فکر اور پرواہ تو کرنی تھی۔ سب ٹھیک ہے ممی، آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ بس وہ مصروف اتنے رہتے ہیں کہ ٹائم کم نکال پاتے ہیں، اسی وجہ سے جلدی ملانے نہیں لا سکے تھے آپ سے۔ اب بھی یقیناً اسی وجہ سے نہیں آ پا رہے، لیکن فون کرتے ہیں مجھے۔
وہ پھر جھوٹ بولنے لگی، وہ پھر برم رکھ رہی تھی۔ انہوں نے صاف سمجھا اور سر جھکا لیا۔ یاسیت گہری ہوتی جا رہی تھی، الجھا ریشم مزید الجھ چکا تھا۔ دکھ حد سے سوا ہوا جاتا تھا، انہیں لگا کہنے کو مزید کچھ باقی نہیں رہا۔ غانیہ کی جبری مسکراہٹ، خواہ ہنسی اس کے ان کہے دکھوں کے بید کھولتی تھی۔ وہ اسے دیکھتی اور آنسو اندر اتار لیتی۔ کیسے بیٹی کو جتاتی، دیکھا غلط فیصلہ ہے تمہارا، زخم کیسے خریدتی۔ یہ انہیں زیب نہیں دیتا تھا، اس کی تاب نہیں رکھتی تھی۔ فضا واپس جانے کو تیار تھی، گویا اس سے ملنے کا ہی انتظار تھا۔ وہ جس دن وہ جا رہی تھی اس سے ایک دن پہلے بالکل غیر متوقع طور پہ بنا اطلاع کیے وہ شخص اچانک چلا آیا۔ غانیہ فضا کے اصرار پہ ہی اس کی دوست کے ہاں جانے کو تیار ہوئی تھی۔ یہ الوداعی دعوت تھی جو فضا کی دوست نے اسے دی تھی۔ غانیہ کہاں جانے پہ آمادہ تھی۔ فضا کی دھمکیوں کے باوجود اسے بن بلائے وہاں جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جبھی اسرار کے باوجود کپڑے نہیں بدلے جو فضا ہی نکال کر رکھ گئی تھی۔ تم تیار نہیں ہوئی؟ اچھا چلو نہ صحیح وہاں نہ جانا، مگر آؤٹنگ پہ تو چل سکتی ہو نا۔ اب کپڑے بدل لو ورنہ مجھ سے ہرگز برا کوئی نہ ہوگا۔ اسے کمرے میں بیٹھتے ہی فضا انٹرکام پہ دھمکیاں دے رہی تھی۔ غانیہ کو اب کے اٹھنا پڑا۔ بھلا جان سے پیارے رشتوں کی آس اور دل توڑنا اتنا آسان تھوڑی ہوا کرتا ہے۔ اس نے لباس اٹھا کر دیکھا، نیٹ کا آف وائٹ بہت خوبصورت سوٹ تھا۔ شام کی مناسبت سے کپڑے بالکل مناسب تھے۔ اس نے گہرا سانس بھر کے ہینگر اٹھا لیا۔ اس سے قبل کہ واش روم میں جاتی آندھی و طوفان کی طرح فضا اندر آن دھمکی، چھوڑو یہ سب اور یہاں لیٹو۔ چہرے پر زبردستی صحیح بیچارگی و نکاحت طاری کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ تم بیمار نظر آؤ، سمجھی؟ فضا نے اسے کھینچ تان کر بستر پہ دھکیلا۔ یہیں پہ اکتفا نہیں کیا، اس پہ زبردستی کمبل بھی اڑا دیا۔ وہ حیران پریشان بلکہ جھلا کر اٹھنے کو ہوئی تو فضا نے پھر سے اسے پکڑ کر تکیہ پہ پٹخا۔ اوفو بیوقوف لڑکی، بات نہیں مانتی ہو؟ منیب چودھری صاحب تشریف لائے ہیں۔ فضا کے جوشیلے غصیلے انداز پہ اس نے کہاں کان دھرا۔ دل تو اس اطلاعیہ فکرے میں کہیں اٹک گیا تھا، تھم گیا تھا یا پھر بے تحاشا دھڑک اٹھا تھا۔ کیا میرا مطلب ہے واقعہ وہ سورج سے اٹھی سوکھے دانوں پہ گویا پانی پڑا، پھر سے زندہ ہو گئی، بالکل واقعی۔ مگر میں نے بلوایا ہے فون کر کے، جھوٹ بول کے کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اب بیچارہ پتہ نہیں کیا کچھ سوچ کر آس باندھ کر دوڑا آیا ہوگا کہ تم سے خوشخبری سننے کو ملے گی۔ دیکھو اگر ایسی بات ہے تو پہلے مجھے ضرور بتا دو۔ غانیہ جو اس کی بات پہلے سمجھی نہیں پھر سمجھی تو ایک دم دہک کر رہ گئی، ڈنگ سے اسے گور بھی نہ پائی کہ اسی پل منیب چودھری دستک دیتا اندر داخل ہو گیا تھا۔ غانیہ کی تمام حسیات ساکن و صامت ہو کر رہ گئی۔ منیب فضا سے رسمی گفتگو میں مصروف ہوا۔ ایک سرسری نگاہ غانیہ کے بھی حصے میں آئی جو اس کا دل دھڑکانے کا سبب بن گئی تھی۔ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کی مسز کی خیریت البتہ کچھ مشکوک لگتی ہے، ان پہ توجہ دے، میں چائے لاتی ہوں۔ فضا مسکراتی ہوئی پلٹ گئی۔ تب وہ شخص پوری طرح اس کی سمت متوجہ ہوا۔ غانیہ جو شانوں پہ بکھرے بالوں کو سمیٹ کر جوڑے کی شکل دے رہی تھی، اس کی توجہ پہ موم بن کر پگھلی۔ دوپٹہ لاپرواہی سے شانے پہ پڑا تھا۔ جدید تراش راز کا لباس اس کے شگرفی وجود کو مزید اجاگر کر رہا تھا، گویا وہ استحقاق رکھتے ہوئے بھی نظریں چرا گیا۔ ابھی تو پہلے وار کا اثر زائل نہ ہوا تھا، دوسری مرتبہ دانستہ خود کو گھائل کیوں کر ہونے دیتا؟ غانیہ کے لیے ایک نگاہ بھی کافی تھی، سٹپٹانے کو، بکھلانے کو، جو اس کو جگانے کو۔ بال اس کے ہاتھ کی کمزور پڑتی گرفت سے چھوٹ گئی، وہ گمسم بیٹھی رہ گئی۔ مامن سنبھلی اور تیزی سے اٹھی۔ بیٹھیں آپ، میں چائے لاتی ہوں۔ منیب نے ایک دم اسے دیکھا، ہاتھ کے اشارے سے منع کیا۔ غانیہ تھم سی گئی، اٹھا ہوا قدم واپس آ گیا۔ کیا ہوا ہے تمہاری طبیعت کو؟ مخاطب بغور جائزہ لیتا تھا۔ نگاہیں
زیرک تھی، گویا لمحوں میں سچ جھوٹ پرکھ جائے گا۔ غانیہ کی گھبراہٹ چھپائے نہ چھپی، فضا پہ جی بھر کے غصہ آیا۔ کوئی تک تھی بھلا ایسی غلط بیانی کی اسے قطعی سمجھ نہ آئی کیا جواب دے، جبکہ سوالیہ نگاہیں جواب کی منتظر تھی۔ کہا کچھ نہیں، بس یوں نہیں، وہ گڑبڑائی۔ منیب اسے سرد نظروں سے دیکھا۔ کیا یوں نہیں؟ آپ کی بہن صاحبہ جھوٹ بول رہی تھی؟ وہ سوال کر رہا تھا، بلکہ سوال پہ سوال کر رہا تھا۔ انداز اور نظریں تلخ تھیں، شک آلود تھی۔ غانیہ کو عجیب سے دکھ نے آن جکڑا، چاہنے کے باوجود بھی آنکھوں کی سطح کو بھیگنے سے نہیں بچا سکی۔ جسے اس شخص نے دیکھا، سمجھا اور محسوس کیا تھا، جبھی اس پہ ترس کھاتے گرفت ہٹا لی۔ اب وہ اس کی بجائے گھڑی دیکھ رہا تھا۔ غانیہ بے ساختہ چونک کر متوجہ ہوئی، ادھر بے نیازی و غفلت تھی، مگر مستہ جاں فضا سنا دیا تھا۔ وہ لمحوں میں سر سبز ہونے لگی۔ مجھے لینے آئے ہیں؟ خوشی میں حماقت سرزد ہو گئی۔ احمقانہ سوال پہ اس شخص کا نازک مزاج برہمی سمیٹ لایا، نالاں ہو گیا۔ جبھی گور کر اسے دیکھا، وہ لمحوں میں خفت سے بڑی شرمندہ نظر آنے لگی۔ کیوں؟ اور رہنے کا ارادہ ہے تو مجھے اعتراض نہیں، چلا جاتا ہوں، یا خوشی میں دماغ چل گیا ہے؟ بھلا ممکن تھا کہ وہ اس سے بات کرے اور طنز کے بغیر کرے، اس کے بخیے نہ ادھیڑے، تکلیف نہ دے؟ نہیں، یہ ممکن نہیں تھا۔ غانیہ کا چہرہ دہک گیا، سرخ ہو گیا، آنکھیں خفت سے جل اٹھیں۔ کچھ کہے بغیر لب کچلتی آگے بڑھی۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر عجلت میں تیاری کرنے لگی۔ کپڑے بیگ میں بھر کے زپ گھسیٹتی، دوپٹہ ڈھلک گیا تھا، بالوں کی لٹیں چہرے کے اطراف میں جھور رہی تھی، جن سے وہ جتنی غافل، وہ شخص اتنا ہی ان میں الجھ رہا تھا۔ فضا کا استری کیا ہوا لباس ہی اٹھا لیا نہا کر پہننے کو، تب ہی فضا ملازمہ کی معیت میں چائے کی ٹرالی سمیت چلی آئی۔ لوازمات کے انبار سمیت وہ شخص ایک دم شرمندہ نظر آیا۔ ارے ارے، آپ نے خواہ مخواہ زحمت کی، ادھر کیوں آ گئے؟ میں نیچے ہی آ رہا تھا۔ غانیہ یوں شانے پہ بکھرے بالوں کو سمیٹ کر جوڑے کی شکل دے رہی تھی، اس کی توجہ۔ ارے ارے، آپ نے خواہ مخواہ زحمت کی اور ادھر کیوں آ گئی؟ میں نیچے ہی آ رہا تھا، چچی جان کے ساتھ چائے پیتا۔ ممی بھی یہیں آ جائیں گی، آپ تشریف رکھیے۔ اور غانیہ، تم کدھر بھاگی جا رہی ہو؟ فضا نے غانیہ کو گھیرا، جو واش روم کے دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ ایک نظر اس نے پھر بھی اس شخص کو دیکھا، جو اس سے ہنوز غافل اور لا تعلق نظر آ رہا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ 2 منٹ میں آتی ہوں، وہ اتنا سا جواب دے کر اندر گھس گئی۔ چند منٹ میں بات لے کر باہر آئی تو بال گیلے تھے۔ اس کو اس شخص کے سامنے بال سلجھاتے عجیب سی جھجک محسوس ہوئی، جسے محسوس کرتا وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چاچو آ گئے ہوں گے، میں ان سے مل لوں، بھاری آواز میں کہتا وہ اگلے لمحے دروازے سے باہر تھا۔ فضا نے گہرا سانس بھر کے اسے دیکھا، جو اب قدرے ریلیکس انداز میں بال سلجھا رہی تھی۔ بہت عجیب میاں بیوی ہو تم لوگ، کوئی دیکھ کے کہہ سکتا ہے تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے؟ وہ چڑی ہوئی لگتی تھی۔ غانیہ کیا کہتی؟ اپنی تیاری میں لگی رہی، بال سلجھائے، ڈرائر سے خشک کیے، لپیٹے سمیٹے، بینڈ چڑھایا، دوپٹہ گلے میں، چادر اوڑھ تیار۔ فضا تو ہک دک رہ گئی۔ یہ تم سسرال جا رہی ہو یا کسی سوئم کی محفل میں؟ آج کل تو کوئی وہاں بھی ایسے نہیں جاتا، نہ کوئی میک اپ، نہ جیولری۔ بالکل ایسے نہیں، پاگل تو نہیں ہوگی تم غانیہ؟ وہ ایسے اس کا راستہ روک کر کھڑی ہوگی، گویا آستین چڑھا کر ابھی اس پہ چڑھائی کر دے گی۔ غانیہ کو اس کے اسی انداز پہ بے ساختہ ہنسی آئی۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ انہیں پسند نہیں ہے بن سون کر باہر نکلنا، اوپر سے پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر؟ سمجھا کرو پلیز، اتنا بڑا وکیل ہے یہ بندہ، ایک گاڑی افورڈ نہیں کر سکتا۔ کم از کم اب تو خرید ہی لینی چاہیے کہ بیوی کو بسوں ویگنوں میں دھکے نہ کھلوائے۔ فضا کا اعتراض سامنے آ گیا۔ غانیہ کیا کہتی؟ اس بات کا جواب ہی نہیں تھا اس کے پاس۔ بیگ اٹھا کر اسے دیکھا، مسکرائی۔ اب نیچے چلیں، بہت جلدی ہے تمہیں جانے کی۔ فضا نے آڑے ہاتھوں لیا، پتہ نہیں کیوں وہ بے بس ہوئی، عجیب کوفت سے بھر گئی۔
مجھے ہے یا نہیں تمہیں ضرور بھیجنے کی جلدی تھی، جبھی انہیں جھوٹ بول کر بلوا لیا۔ فضا نے جواباً سرد آ بھری اس کا گال سلایا۔ برا نہ مانو، ہم بہرحال تمہارے خیر خواہ ہی ہیں، اتنا تو یقین ہے نا تمہیں؟ غانیہ محض سر ہلا کر رہ گئی، ہونٹ پیچھے ہوئے تھے۔ ہم سب چاہتے ہیں جلدی سے تمہاری گود بھر جائے، اولاد کی ضرورت تمہیں ہے؟ منیب کا تو پہلے سے بیٹا موجود ہے، وہ تو شاید تم سے اولاد بھی نہ چاہے، کہیں واقعی ایسی بات تو نہیں؟ فضا مسلسل اس کے چھکے چھڑانے پہ تل گئی، 14 طبق روشن کیے گئی۔ وہ جتنا گھبرائی بکھلائی، فضا اپنے سوالوں کے جواب ہر صورت چاہتی تھی، جبھی جان نہ چھوڑی۔ کیسی باتیں کرتی ہو، ایسا بھلا کیوں چاہیں گے وہ؟ غانیہ نے جھلا کر کہا تھا، اور اب کی بار قدم باہر بڑھا دیے، مگر دروازہ کھولتے ہی اس کے سر پہ جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ منیب چودھری دروازے پہ کھڑا تھا، چہرہ بالکل سپاٹ۔ وہ ہرگز اندازہ نہ کر پائی آیا وہ کسی حد تک ان کی گفتگو سے فیض یاب ہوا ہو یا بچت ہو گئی۔ اتنی دیر کر دی آپ لوگوں نے کہ مجھے انتظار کرتے کرتے دوبارہ آنا پڑا۔ انہیں تو پتہ ہے شام ڈل رہی ہے، گاؤں کے راستے بھی طویل ہے۔ وہ مخاطب بلا فضا سے تھا، مگر شکایت ساری کی ساری گویا غانیہ سے تھی۔ وہ گھبرا سی گئی، دبک کر رہ گئی، مدد طلب نظروں سے فضا کو دیکھا جو بے نیازی کا تاثر دیتی کندھے اچکا کر رہ گئی تھی۔ غانیہ اسے وہاں سے جاتے پا کر دوہری افتاد کا شکار ہوئی۔ سوری، میں آئندہ خیال رکھوں گی۔ وہ از حد کنفیوز تھی۔ منیب چودھری نے اسے ایک نظر بھی نہیں دیکھا اور لمبے ڈگ بھرتا آگے چل پڑا۔ سیڑھیاں اتر کر دونوں نیچے آئے تو مما وہیں ان کی منتظر تھی۔ بیٹے، غانیہ کو جلدی ملانے لایا کرو، بلکہ جتنی جلدی ممکن ہو ادھر ہی شہر میں شفٹ ہو جاؤ۔ محض 1 مہینے کے اندر دیکھو غانیہ کیسے مرجھا کر رہ گئی ہے۔ ماحول کا فرق بچی کو۔ ایکسکیوز می آنٹی، آپ کو اپنی بیٹی کا اتنا خیال تھا تو اس کی شادی اس ماحول میں نہیں کرنی تھی جو آپ کی بیٹی کے لیے سوٹ ایبل نہیں تھا۔ معذرت کے ساتھ، مگر میں واضح طور پہ کہنا چاہوں گا کہ اس شادی پہ سراسر دباؤ اور خواہش ادھر سے تھی۔ اب بھی اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی پچھتاوا ہے تو ان محترمہ کو میں یہیں چھوڑ جاتا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، بیکوز میں اپنا گھر، اپنے رشتے چھوڑ کر کسی ایک فرد کے لیے شفٹنگ نہیں کر سکتا، ساری زندگی نہیں۔ مجھے اور کچھ نہیں کہنا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکا نہیں تھا، آندھی و طوفان کی طرح کمرے سے نکل گیا۔ غانیہ جو اس دوران پتھرا سی گئی تھی، تھرا کر ہوش میں آئی، پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگی آئی تھی تو ٹھوکر کھا کر گر گئی، بار بار گرتے گرتے بچی۔ منیب، رکیں منیب! اس کا سانس پھول گیا، آواز رند کی، آنکھوں تلے اندھیرے چھانے لگے۔ یہ خیال ہی سراسیمگی کی انتہاؤں تک لے جانے والا تھا کہ وہ اسے چھوڑ دے گا، اس سے خفا ہو جائے گا۔ زندگی میں باقی تو کچھ بچتا ہی نہیں تھا، کچھ رہتا ہی نہیں تھا۔ وہ کیا کرتی، وہ کیسے جیتی؟ منیب، فار گاڈ سیک رک جائیں۔ وہ بالآخر اس تک پہنچ گئی، اس کا بازو پکڑ لیا۔ منیب جھنجھلا کر پلٹا، غصے سے کچھ کہنا چاہا مگر لب بھیج گیا، آنکھوں میں آنسو، سر تاپا، لرزش زدہ وجود۔ وہ واقعی قابل رحم تھی یا اسے لگی؟ بہرحال وہ اس پہ اپنا قہر، اپنا غضب نہیں اتار سکا۔ معاف کر دیں، پلیز معاف کر دیں، غلطی ممی کی ہے، سزا مجھے تو نہ دیں، مجھے تو ہرگز اعتراض نہیں، آپ جیسے رکھیں، جہاں رکھیں، خوش ہوں، خوش رہوں گی، آپ گواہ ہیں، میں نے کبھی شکایت نہیں کی۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ وہ یقین دہانی کروا رہی تھی، اعتبار سونپ رہی تھی اور کچھ غلط بھی تو نہ کہہ رہی تھی۔ وہ نازک موم سے بنی گڑیا جیسی لڑکی جس کا وجود بیلے کی کلیوں سے بھی نازک تر تھا، اس کی ستم ظریفیاں کس حوصلے سے سہہ جاتی تھی، واقعی اف نہ کرتی تھی۔ یہ محبت تھی یا نفس کی اطاعت؟ فیصلہ آسان تھا مگر وہ کرنا ہی نہ چاہتا تھا۔ دل جو صاف نہ تھا، محبت سے بھاگتا جو تھا، آگ میں جلتا تھا تو پھول کیسے بانٹ سکتا تھا؟ اچھا، وہ طنزیہ ہنسا۔ کب تک خوش رہو گی، کب تک شکایت نہیں کرو گی؟ جواباً لہجہ طنزیہ تھا، حقارت سے بھرپور۔ غانیہ کے وجود میں بوبل اگ آئے، حلق کانٹوں سے بھر گیا، اذیت
بے انت اذیت روح تک جا پہنچی۔ کتنی دیر وہ کچھ بولنے کے قابل نہ ہو سکی، آخری سانس تک۔ وہ بولی تو اس کے لہجے کے یقین نے، مضبوطی نے منیب چودھری کو جھنجھلاہٹ و قوت سے لبریز کیا تھا۔ اپنی ماں کو سمجھا دینا، آئندہ مجھ سے یہ فضول بات نہ کرے۔ وہ نخوت و تلخی سے کہہ رہا تھا، بلکہ حکم صادر کر رہا تھا، نہیں کہیں گی، کبھی نہیں کہیں گی۔ غانیہ نے فی الفور حکم نامے پہ تعمیل کی مہر ثبت کی۔ منیب کے چہرے کا تناؤ قدرے کم ہوا، آنکھوں کی سختی ذرا سی ڈلی۔ دوران سفر وہ دو اجنبی تھے جو ایک ساتھ ایک سیٹ پہ بیٹھے مکمل غفلت اور بیگانگی کے ساتھ ایک ہی منزل پہ تو پہنچتے ہیں، مگر ایک دوسرے کو نہیں جانتے، نہیں پہچانتے۔ جس وقت گاؤں کو آتی آخری بس نے انہیں اڈے پہ اتارا اور ہارن بجاتی آگے بڑھی، شام کے سرمئی سائے چاروں طرف سے اپنے پار پھیلا چکے تھے۔ قریب و جوار کی مساجد میں مغرب کی اذانیں ہو چکی تھی، جبکہ گاؤں کے آخری سرے کی مسجد سے ابھی بھی اذان کے آخری کلمات سنائی دے رہے تھے۔ فضا میں دونوں پہر ملنے پر جو گہرا سکوت اور اداسی چھا جاتی ہے، وہی ورد اس وقت فضا میں رچا محسوس ہو رہا تھا۔ شام کے انتہائی لمحات کو گمبھیرتا کچھ اس فضا میں حزن اور اس کی تھکی ماندی افراد کو اور بھی سست بنا رہا تھا۔ گھر کا دروازہ آدھ کھلا تھا، وہ آہستگی سے دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے غانیہ بھی نیم تاریک برآمدے سے ہوتا صحن میں آ گیا۔ صحن میں لگے امرود کے اکلوتے درخت پر پرندوں نے گھونسلے بنا رکھے تھے۔ یہ پرندوں کی بھی واپسی کا وقت ہوتا ہے۔ درختوں پر پرندوں کی بے تحاشا شور نے ماحول کی اداسی کو کس حد تک شکست دینے کی اپنی سی کوشش کی تھی۔ کمرے سے نکل کر اماں ایک دم سامنے آ گئی، اسے دیکھا اور جیسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ کرتے ہوئے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا۔ یقین آیا تو نہال ہو کر آگے بڑھی، بے ساختہ گلے لگایا، ماتھا چوما۔ کیسی ہے دیر رانی، آ گئی تو؟ کتنے دن سے پیچھے پڑی تھی منیبے کے لے کے آ دھی کو، سنتا ہی نہ تھا۔ سہیل سے کہتی تھی ٹیلی فون نمبر ملا کے دے، بات کرنی ہے، کہتا مجھے برجائی کا نمبر پتہ نہیں۔ شکر ہے رب سونے کا، تو گھر آئی تو گھر گھر لگا، آ ادھر اپنی دادی سے مل، ہر ویلے تجھے یاد کرتی ہے۔ وہ خوشی سے نہال اس کا ہاتھ پکڑے دادی کے کمرے میں لے گئی۔ بیٹے کو ذرا جو لفٹ کرائی ہو وہ جل سا گیا، ہاتھ میں موجود اس کا بھاری بھرکم بیگ جھلا کر وہیں پٹکا اور خود کمرے میں جا گھسا۔ کمرہ ویسا ہی تھا جیسا ہر روز ہوتا تھا، بے ترتیب، ویران سا۔ اس نے ٹائی کھینچی اور کوٹ کے ساتھ ہی اتار کر بستر پر پھینک دی۔ اس کے کپڑوں کا آخری جوڑا تھا جو اس نے کل پہن لیا تھا۔ اماں سے اب کہاں کپڑے دھلتے تھے، یا دانستہ اسے احساس دلانے کو غفلت برتی تھی کہ وہ اسی بہانے جا کے غانیہ کو لے آئے، اور بہانہ مل گیا تھا۔ اس نے صبح اتارا ہوا لباس ہی اٹھا لیا، نہا کر وہی پہن کر باہر آیا تو غانیہ کمرے میں موجود تھی۔ ہر شے معمول پہ ہی نہیں، صاف ستھری بھی نظر آنے لگی۔ وہ چند منٹوں میں ہی اس کا کئی دنوں کا پھیلاوا سمیٹ چکی تھی۔ دھونے والے کپڑوں کا ایک بڑا سا ڈھیر دروازے کے پاس لگ چکا تھا۔ سہیل بھائی پلیز مجھے صرف تو لا دے، ختم ہے۔ منیب کھانے کے لیے کچن میں آیا تو وہ سہیل سے مخاطب تھی۔ صحن میں چارپی پہ فسرت سے بیٹھا چاولوں کی فل بھری ہوئی پلیٹ پہ رائتے اور سلاد کا پہاڑ بنائے مرغ کی ٹانگ بمبوڑ رہا تھا۔ اس کام کو سن کر منہ کا زاویہ بگاڑ لیا۔ صبح لا دوں گا برجائی، آپ نے کون سا ابھی کپڑے دھونے ہیں؟ ابھی ہی دھوؤں گی، سو پلیز۔ پانی کا بھرا ہوا جگ اور گلاس اس کے پاس دھری چھوٹی میز پہ رکھتی وہ رسانیت سے گویا ہوئی۔ جہاں منیب طمانینت سے بھرا، وہاں اماں نے اچھی خاصی حیرانگی سے اسے دیکھا۔ جلدی نہ بن کڑیے، اتنا لمبا سفر کر کے تھک کے گھر آئی ہے، ہن آرام کر، مشین صبح لگواؤں گی میں خود تیرے نال۔ میرا کوئی کپڑا ابھی دھلا ہوا نہیں ہے اماں، کتنی الجھن ہو رہی ہے مجھے میلے کپڑوں میں، اندازہ بھی نہیں ہوگا آپ کو۔ اس سے قبل کہ غانیہ کوئی جواب دیتی وہ جھلا کر کہتا باہر نکل گیا۔ اب بھلا ممکن تھا کہ غانیہ ٹک کر بیٹھتی؟ اماں نے بڑے تاسف بھرے انداز میں بیٹے کی بے حسی کو دیکھا تھا۔
کوئی ضرورت نہیں سارے کپڑے دھونے کی، بس ایک جوڑا دھو کے پھیلا دیں۔ منیب بیگم: اپنا پتہ ہے اسے کپڑے میلے ہیں، یہ پتہ نہیں کہ نعمانی تھکی ہوئی ہوگی، بڑا ہی کوجا ہے یہ منیبا۔ اماں بعد میں بہت دیر تک بڑبڑاتی رہی۔ سہیل نے بغیر کوئی تبصرہ کیے سرف کے پیکٹ لا کر اس کے حوالے کر دیے۔ ڈبو دکان بند کرنے ہی لگا تھا، بروقت پہنچ گیا۔ میں نہیں تو مجھے اس کے گھر جانا پڑتا جو گاؤں کے آخری سرے پہ ہے، جو میں تو نہ جاتا، چاہے ویرا کتنا ہی ناراض کیوں نہ ہو جاتا۔ برجائی تو کپڑے مشین میں ڈال، میں نکالتا جاؤں گا، تو گال دینا چھت پہ، میں پھیلا دوں گا، ٹھیک ہے؟ سب اس سے اپنے اپنے انداز میں ہمدردی کر رہے تھے کہ جیسے واقعی پتہ نہیں اس پہ ظلم کا کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو، جبھی وہ شرمندہ سی ہوگی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ ہرگز کوئی ایسی مشقت تو نہیں۔ کیسے نہیں ہے؟ بس جو میں نے کہہ دیا برجائی ویسے ہی کر تو۔ سہیل اس کے ساتھ ہی لگا رہا۔ 2 گھنٹوں میں کپڑے دھل گئے تھے۔ اس دوران رات بھی گہری ہو گئی۔ یہ سردیوں کی راتیں تھیں، جلد گہری اور تاریک ہو جانے والی۔ اس کے کپڑے بھیگ رہے تھے، جنہیں بدلنے کی غرض سے وہ اندر آ گئی۔ منیب بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے کسی فائل میں گم تھا، اس پہ سرسری سی نگاہ بھی نہیں ڈالی۔ کپڑے نکالتے، واش روم میں جا کے بدلتے، وہ بار بار چینکتی تھی۔ تب وہ ذرا متوجہ ہوا۔ کہاں جا رہی ہو اب؟ غانیہ جو شال لپیٹتی دروازے سے نکل رہی تھی، اس پکار پہ چونک کر متوجہ ہوئی، بلکہ باقاعدہ حیرانگی سے پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ نگاہوں کی غیر یقینی کا عالم بھی ایک قیامت رکھتا تھا، حسن و دلکشی کے باعث، مگر مقابل منیب چودھری تھا، جس کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ جی وہ ششتر تھی ہنوز؟ منیب نے کوفت سے، شدید کوفت سے نظریں پھیر لی۔ اوفو لیٹو ادھر، مسلسل باہر رہو گی تو ٹھنڈ سے بیمار ہی پڑ جاؤ گی، پھر الگ مصیبت۔ وہ کتنی نخوت سے گویا تھا۔ غانیہ کو ایسی بے حسی، نہ قدری اور بے اعتنائی کی توقع نہیں تھی، حالانکہ ہونی چاہیے تھی۔ سہیل نے کام نپٹانے پہ اسے کچھ دیر چولہے کے پاس آ کر بیٹھنے کی دعوت دی تھی، ساتھ وہ اس کے لیے انڈے ابال رہا تھا، دودھ پتی بنا رہا تھا۔ اس شخص سے زیادہ تو اس کے گھر والوں کو اس کا خیال تھا۔ گرما گرم چائے کی اس وقت اسے کتنی شدید طلب تھی، مگر اسے بھی گوارا نہ تھا۔ شاید دل شکایت سے بھر گیا، مگر وہ ایک لفظ نہیں بولی۔ پلٹی اور صوفے پہ اپنا لحاف رکھ کر اگلے لمحے لیٹتے ہی سر تک تان لیا۔ محبتوں کا صلہ تھا، نہ خدمتوں کا۔ شاید اسے یونی ساری عمر گلنا تھا، گل گل کر ختم ہو جانا تھا۔ دل مایوسی کے غم کے اندھیروں میں ڈوبتا جاتا تھا۔ پرسہان حال کوئی نہیں تھا۔ وہ مکمل طور پر مایوس و دل گرفتہ تھی، جب اس اندھیرے میں امید کا، آس کا ننھا جگنو جگمگا اٹھا۔ یہی قانون قدرت ہے، کوئی بھی کیفیت یا احساس دائمی نہ ہو پائے۔ جہاں یکسانیت ہوگی، وہاں ہی مایوسی و ناامیدی بھی جگہ پائے گی۔ تبدیلی فطرت کا اصول اور قانون ہے۔ زندگی جبھی آگے بڑھتی ہے۔ وہ آنسوں میں ڈوب رہی تھی جب لحاف سرک کر اس کے چہرے سے ہٹ گیا۔ وہ یکدم ساکن رہ گئی، وہ تو ہلی تک نہ تھی۔ پھر لحاف اس نے بے ساختہ آنکھیں کھولی۔ وہ شخص محض ایک قدم کے فاصلے پہ کھڑا اس کی سمت متوجہ تھا۔ لحاف کا کونا اس پل اس نے آہستگی سے گرفت سے آزاد کیا اور کچھ کہے بغیر ہاتھ کے اشارے سے میز پہ رکھے بھاپ اڑاتے فل سائز چائے کے مگ اور نفاست سے کٹے نمک کالی مرچ کی پھوار سے مہکتے ابلے ہوئے انڈوں کی جانب توجہ مبذول کرائے۔ غانیہ ایک دم ساکن رہ گئی۔ تمہیں اس وقت ان کی بہت ضرورت ہے، میں نہیں چاہتا بیمار پڑو۔ واپس اپنے بستر پہ جاتا ہوا وہ سپاٹ آواز میں کہہ رہا تھا، غالباً اس کے بے حس و حرکت وجود کو بے نیازی و نخوت سے تعبیر کرتا ہوا روڈ ہو چکا تھا۔ غانیہ پھر کچھ نہیں بولی۔ دل اس ذرا سی عنایت پہ غداز ہو چلا تھا۔ سارے شکوے لمحہ بھر میں زائل ہوئے۔ ان کی جگہ خوش امیدی مسرت و انبساط نے لے لی۔ یہ دل بھی کیسا دیوانہ تھا، بالکل دیوانہ۔ اس دل نے تو کہیں کا نہ رہنے دیا تھا اسے۔ گھر کے کام کاج تمہاری ذمہ داری ہے، اگر کرو گی تو ہرگز احسان نہیں ہوگا ہم پہ، وہ اسے جتلا رہا تھا۔
غانیہ جو اسی زاویے پہ بیٹھی تھی اسی طرح برس پڑنے پہ گھبرا کر متوجہ ہوئی۔ مم، میں نے کب کہا کہ شٹ اپ ایک زبان و حرکات سکنات بھی رکھتی ہے جسے باڈی لینگویج کہا جاتا ہے۔ تمہاری باڈی لینگویج کہہ رہی ہے کہ تم اس وقت کپڑے دھو کر ہم پہ آسانی عظیم۔ منیب پلیز، ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے بس سردی زیادہ لگ رہی ہے۔ وہ عاجزی سے لجاجت سے منمنا ہی سکی۔ جواباً منیب نے اسے گہری بہت اندر تک اترتی نظروں سے دیکھا تھا۔ کچھ دیر دیکھتا رہا۔ غانیہ کی پلکیں اس توجہ، اس عنایت پہ لرز کر عارضوں پہ جھکی مسلسل کانپتی رہی۔ انہیں توجہ دو گی یا میں زحمت کروں؟ اور میں جیسے کھلاؤں گا تمہیں شکایت بھی بہت ہوگی۔ اس کا لہجہ تبدیل ہو گیا۔ غانیہ کو تو لگا وہ مسکرایا بھی ہے، خفیف سی شرارت جو اس شخص کے لہجے سے چھلکی تھی غانیہ کو گلگو کر گئی۔ وہ سٹپٹا کر چائے کا مگ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا چکی تھی۔ منیب جو اسے ہی دیکھ رہا تھا اس حرکت پہ مسکراہٹ ضبط نہ کر سکا۔ یعنی تمہیں بھی گوارا نہیں کہ میں تمہارا اتنا سا کام ہی کر سکوں؟ اب کے لہجہ پھر سے تبدیل تھا، ہلکی سی تپش، ہلکی سی آنچ لیے توجہ، گہری انداز شکایتی۔ غانیہ کو تو یقین نہیں آیا۔ یقین آیا تو چھکے چھوٹ گئے۔ سٹپٹاہٹ کا عالم انوکھا ہو گیا۔ ویسے تو محبت کے بڑے دعوے تھے، پتہ نہیں کیسی محبت کرتی ہیں آپ۔ وہ اس پہ نگاہ تو جمائے ہوئے ہی تھا۔ یہ گھبراہٹ و سراسیمگی کا باعث کم نہیں مگر الفاظ کا انتخاب، لہجے کا اتار چڑھاؤ۔ غانیہ کو تو لگا وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ آج اسے کیا ہو گیا تھا؟ وہ تو کہیں سے بھی سرد، مہر، روٹ اور نخوت منیب چودھری نہ لگتا تھا۔ مگ اس کے ہاتھ میں زور سے لرزا، چائے چھلک گئی۔ دل اتنی رفتار سے دھک دھک کر رہا تھا کہ اسے لگا ابھی سینے کی دیواریں توڑ کر باہر آن گرے گا۔ وہ ہونٹ بھینچے بیٹھی، خود کو بمشکل سنبھالے۔ میری آفر آج بھی ابھی بھی موجود ہے، سردی کم نہ ہو تو میرے بستر میں آ جانا۔ ویسے بھی مجھے حیرت ہے، اگر تم ہر حربہ آزما کر میرے گھر تک آ سکتی ہو تو پھر اس اگلے اقدام میں اتنی قباحت کیوں؟ چائے کا مگ اب کہ اس کے بے جان ہوتے ہاتھوں سے بالکل چھوٹ گیا۔ حیرانی، دکھ اور احساس توہین وہ خزاں زدہ پتے کی مانند پھڑپھڑانے لگی۔ اسے گویا لگا کہ وہ دائمی مریضہ ہو۔ آنکھیں کیسے لمحوں میں سمندر بنی تھی۔ رنگ پہلے بالکل سرخ پڑا، پھر یکدم اتنا زرد ہو گیا گویا لہو کا آخری قطرہ بھی نچوڑ لیا ہو۔ کتنا ظالم تھا وہ شخص، کس درجہ بے حس نیا ستم اس پہ آزماتے اسے ذرا بھی اس کی نزاکت و عزت نفس کا خیال نہیں آتا تھا۔ ایسا ذرا بے رحم انسان بھی کوئی ہو سکتا ہے، اسے یقین نہ آتا تھا۔ وہ اگر اس کے لیے گنجائش نکالتا بھی تھا تو اس کو جھکانا چاہتا تھا، اسے توڑنا مقصود تھا، یا پھر وہ واقعی اس کا کردار پرکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی، وہ سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ وہ نازک تھی، کمزور تھی، جانے کب ٹوٹ جائے، کب بکھر جائے۔ اس سے یہی خوف لاحق ہوا۔ وہ اس شخص کے سامنے جھکنا نہیں چاہتی تھی، اس سے بھیک مانگنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس کی نظروں سے تو گر ہی گئی تھی، وہ اب اپنی نظروں سے گرنا نہیں چاہتی تھی۔ ہاں، وہ مر جائے گی مگر جھکے گی نہیں۔ وہ سسکیاں بھرتی خود سے عہد باندھتی رہی۔ وہ شخص کب کا سو چکا تھا۔ اس کے پرسکون خراٹے غانیہ کے زخمی دل میں شگاف ڈالتے رہے تھے، بہت تنگ کرنے لگے ڈالتے رہے تھے۔ بہت تنگ کرنے لگے ہو مون، قسم سے ایسے تو کوئی ماں یا بیوی کو بھی نہیں ستاتا جیسے تم مجھے۔ بھلا ہے کوئی تک بات کرنے کی؟ بس آرڈر کر دیا، آپا قدر کو لے آئیں، دیکھنے کو دل کر رہا ہے۔ اب میں کیسے نہ لاتی؟ ذرا سی بچی، اسے تو ابھی باپ کے لمس سے آشنا ہونا چاہیے۔ ایک طرح سے تو اس کی خوشی بھی ہوئی کہ چلو تمہیں ہمارا کسی کا نہ صحیح اپنی بیٹی کا تو خیال ہے، مگر میری اپنی بھی تو گھرداری ہے۔ ہر دوسرے دن چھوڑ کر کیسے باغی باغی آؤں؟ بس تم اس کا کوئی مستقل انتظام کر لو، سن رہے ہو؟ آپا اپنے مخصوص انداز میں بول رہی تھی، ایسا انداز جس میں دونس بھی تھی، زبردستی بھی، محبت بھی، مان اور لاڈ اور دلار بھی، استحقاق بھی، ممتا کا غرور بھی۔ جواباً مون نے ایسی نظروں سے انہیں دیکھا گویا تسلی دی ہو۔
بے فکر ہو جائے، میں انتظام کر چکا ہوں، 1-2 دن کی بات ہے، تب تک تو رکیں گی نا آپ؟ وہ بچی کے کوٹ پہ جھکا ہوا تھا۔ انہوں نے خوشگوار حیرت میں گر کر اپنے اکلوتے بہت شاندار بھائی کو دیکھا، جو اولاد سے بڑھ کر انہیں عزیز تھا، جو اتنا حسین خوبرو تھا جسے دیکھنے والا دیکھ کر مبہوت رہ جایا کرتا، جیسے یونانی دیوتا سے تشبیہ دی جاتی۔ وہ تھا ہی اتنا حسین و جمیل، ساتواں ناک، گہری بے حد جان لیوا، بے حد حسین آنکھیں جن کا جادو سر چڑھ کر بولے، مردانگی کا بے حد حسین شاہکار۔ میں تو 2-1 ہفتے بھی قیام کرنے کو بخوشی تیار ہوں، تم خوشخبری تو سناؤ مجھے، بتاؤ واقعی کوئی لڑکی پسند آ گئی؟ ان کی آواز میں نوجوانی والی چہکار اور دلکشی کے ساتھ رنگ اتر آیا۔ منہ تو بونچکا ہو کر رہ گیا۔ واٹ ڈو یو مین آپا؟ لڑکی پسند آ گئی، بٹ وائی؟ سیدھا کھڑا ہوتا وہ ششدر ہوا انہیں دیکھ رہا تھا۔ آپا گویا سر پیٹنے والی ہو گئی۔ احمق لڑکے، شادی کرو گے تو لڑکی پسند آئے گی تو کرو گے نا؟ اتنا تو تمہیں جان ہی چکی ہوں میں بھی کہ اس معاملے میں ہمیں کچھ نہیں گردانتے۔ اگر پہلے من مرضی کی تو اب کیسے کسی اور کی پسند قبول کر لو گے؟ تمہیں تو ویسے بھی پاکستان کی آدھے سے زیادہ لڑکیاں پسند کرتی ہیں، جس پہ ہاتھ رکھے کوئی جٹ۔ ہاں، کیپ کوائٹ آپا، فار گاڈ سیک۔ وہ اتنا جلایا تھا کہ عمروں کے اتنے فرق کو خاطر میں لائے بغیر ایک طرح سے انہیں جھڑک ڈالا، پھر انہیں ہرٹ ہوتا محسوس کر کے عجیب سی دل گرفتگی میں گرفتار ہوتا قریب آیا، اپنا مضبوط آہنی بازو ان کے شانے پہ دراز کرتا، خود سے قریب کرتا ہوا بے حد بے بسی اضطراب بھرے انداز میں گویا ہوا تو لہجہ از حد مدھم اور پر ملال تھا۔ بار بار ایک بات کر کے مجھے کیوں تکلیف دیتی ہیں آپا، جبکہ جانتی بھی ہیں میں اب شادی نہیں کروں گا؟ پھر اس بات اور میں انتظام مطلب گورنس کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کدھر پہنچ گئے؟ کیوں نہیں کرو گے؟ ابھی جوان ہو۔ ارے 32 سال عمر ہی کیا ہوتی ہے، برباد کرو گے جوانی؟ ایسا ظلم نہ کرو مون، کیوں ہمیں؟ آپا پلیز لیو دس، ابھی اس ٹاپک کو کلوز رہنے دے، گزارش سمجھ لیں۔ وہ جیسے گڑ گڑایا تھا۔ آپا دکھ سے منجمد ہو گئی، پھر ایک لفظ نہ بولی، دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اذیت میں آ گئے تھے۔ وہ آنکھوں پہ بازو رکھے اندھیرے میں پڑا تھا، کیسا نیم جان ہو رہا تھا، یا جسے وہ خاطر میں نہ لاتا تھا، گردانتا نہ تھا، اس پل دل سے لپٹی جاتی تھی، بالکل فرحت عباس شاہ کی دل سوز نظم کے مصادق جو کہتا تھا۔ اس نے کروٹ بدلی تو بے ساختہ کراہ لبوں سے پھوٹ نکلی، آنکھیں کسی یاد کی انگاری سے جل رہی تھی۔ وہ اب پلٹنا نہیں چاہتا تھا، اپنے بیٹے کی خاطر بھی نہیں، شاید واقعی کمزور ہو گیا تھا، ٹوٹنے سے ڈرتا تھا، حالانکہ وہ متعدد پیغام دے چکی تھی۔ آ جائیں صاحب، ایک بار آ جائیں، بس ایک جھلک، اور کچھ بھی تقاضا نہیں۔ اس گزارش میں کتنی بے چارگی، اضطراب و وحشت اور بے بسی تھی، وہ جان سکتا تھا۔ جبھی نہیں جانا چاہتا تھا، پھر اس نے دھمکی دی تھی، آپ کو آنا ہوگا صاحب، ورنہ میں آپ کی کھڑی کردہ ساری دیواریں ڈھا کر خود آ جاؤں گی، اور یقیناً یہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ وہ باقاعدہ رو رہی تھی۔ مون اس دھمکی میں آنے والا نہیں تھا، مگر آ گیا تھا۔ اس سے اگلی صبح وہ لندن کے ایئرپورٹ پہ جہاز سے اترا تھا تو اپنے آنے کی اطلاع کرنا ضروری خیال نہ کیا، مگر وہ تھی جس کو اس کی ہواؤں کی خوشبو آتی تھی، خود کو سیاہ لبادے میں چھپائے وہ اس لڑکی کا سایہ بھی نہ لگتی تھی، پرچھائی بھی محسوس نہ ہوتی تھی جسے وہ جانتا تھا۔ وہ تو اجڑا ہوا درخت تھی جس کے سبھی رنگ اور پھول جھڑ گئے تھے، ساری بہاریں رخصت ہو چکی تھی، دائمی بربادی اپنا تسلط جما چکی تھی۔ صاحب آپ آ گئے صاحب، وہ کیسے بے تابانہ انداز لیے اس کی جانب لپکی تھی، گویا کہ ابھی گلے لگ جائے گی، داڑیں مار مار کر روئے گی تو پھر وہ خود بھی چپ نہ کرا پائے گا۔ وہ کتنا گھبرا گیا تھا، سٹپٹا گیا تھا، دونوں ہاتھ بے ساختہ اٹھا کے اسے فاصلے پہ روک دیا۔ میں عزت سے ملنے آیا ہوں، پلیز اسے بلواؤ۔ وہ سرتاپا بیگانہ تھا، لہجہ
تک بیگانگی سے اجنیت سے لبریز آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھتی رہی، پھر منہ پہ ہاتھ رکھے وہ 2 قدم لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی۔ وہ کھڑے شہتیر کے مانند گرنے کو تھی جب کسی مضبوط سہارے نے پیچھے سے اسے کندھوں سے تھام کر صوفے پہ بٹھایا۔ اس کے یک بستہ گال نرمی سے اپنے مضبوط توانا گرم ہاتھوں سے تھپ تھپائے۔ ریلیکس، وہ کتنے نرم انداز میں تسلی دے رہا تھا جو ہو کر نہ دیتی تھی، جو اب کسی طور نہ آ سکتی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو اس کی اتنی قربت ملنے پر حواس کھو بیٹھتی، کیسے بہار رکھتی۔ اب بھی بے اختیار سسکی اور ٹوٹتی شاخ کی مانند ڈھلک کر اس کے شانے سے لگتے ہی زاروں قطار رونے لگی۔ وہ کسمسایا تھا، خود کو چھڑانا چاہا مگر بے سود۔ وہ تو وہ نہیں تھی ان لمحوں کی کھوج، وہ زوروں قطار رونے لگی ان لمحوں کی کھوج میں تو وہ صدیوں کا سفر طے کر آئی تھی۔ پھر بھی وصال کا لمحہ اس کے وجود کو نہیں مہکا سکا تھا۔ معاف کر دیں صاحب، غلطی ہوگی، سنگین غلطی، مگر بھول جائیں، اب صرف وہ ہوگا جو آپ چاہیں گے۔ پلیز معاف کر دیں، سب بھول جائیں۔ آنسو، آہیں، سسکیاں، بے چینی، وحشت سی وحشت۔ وہ واقعہ حواسوں میں نہیں رہی تھی۔ کنٹرول یور سیلف، ہمیشہ کو سن لو، اب کوئی ازالہ نہیں۔ اسلام میں طلاق کے بعد کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ دوبارہ ایسی بات نہ کرنا۔ وہ زبردستی اسے پیچھے ہٹا کر خود فاصلے پر ہوا، جبکہ وہ وحشتوں بے انت وحشتوں میں مبتلا ایسے بے ساختہ و بے اختیار روئی گویا کل ماتا لٹ رہی ہو۔ پلیز پلیز مجھے مت چھوڑیں صاحب، مجھے آپ کی ضرورت ہے، پلیز، آپ کے بغیر مر رہی ہوں، بالکل مر جاؤں گی۔ وہ ایسے کہہ رہی تھی اگر بات نہ مانی گئی تو ابھی جان سے چلی جائے گی۔ وہ چند لمحے ساکت نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر چلا گیا۔ وہ یوں ہی بیٹھی پاگلوں کی طرح بین کرتی رہی۔ اسے نہ پانے کا خیال، دوبارہ نہ پانے کا خیال سہانے روح تھا جو پورے وجود میں پارے کی مانند بے چینیاں بھر رہا تھا۔ وہ غش پہ غش کھاتی، یہ وہ کیا کہہ گیا تھا؟ طلاق کے بعد گنجائش نہیں بچتی؟ کیوں نہیں بچتی؟ بچنی چاہیے۔ وہ نو مسلم تھی، نو مسلم بھی ایسی جو اسلام کی محبت میں نہیں، ایک خاکی کی محبت میں اسلام قبول کرتی ہے۔ اسے کیا پتہ اسلام کے اصولوں ضوابط کا؟ وہ اسے یہی تو سکھانا چاہتا تھا۔ وہ توجہ دیتی تو سیکھتی بھی، توجہ ہی نہ دی۔ وقت ریت جیسا تھا، مٹھی سے پھسل گیا، اب خالی تھا، دل خالی تھا، دامن بھی خالی تھا۔ وہ لڑکھڑا کر چلتی کھڑکی تک آئی، سانس وقت سے آتی تھی، حلق سانس کھینچنے کی مشقت سے زخمی ہوا جاتا تھا، لہو لہان ہو چکا تھا۔ اذیت سی پردہ ہٹایا، کھڑکی کانپتے ہاتھ سے کھولی، باہر بادل چھائے ہوئے تھے، مٹیالہ سا اندھیرا ہر طرف پھیلا تھا، سرمئی ہلکے بادلوں سے ادھر ادھر بادل منڈلاتے پھر رہے تھے۔ اس کے ہر انداز، ہر ادا سے نزاکت ٹپکتی تھی۔ اب وہ سراپا وحشت سے، خود سے بے پرواہ۔ انیکسی کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ سلمان عزت کو بستر پہ لٹا رہا تھا، اس گستاخانہ مداخلت پہ چونک کر سیدھا ہوا۔ اس نے دیکھا اس کی طلسمی شخصیت کا تاثر پورے ماحول پہ چھایا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتی، پھر سب بھولنے لگی، اپنی آمد کا مقصد تک۔ خوبصورت، اونچا، لمبا، پرکشش نقوش اور سیاہ آنکھوں کو بے تحاشا چمک۔ وہ متوجہ ہوا اور پھر سے لاتعلق ہو گیا، شاید نہیں، یقیناً وہ اس قسم کی متاثر کن نظروں کا عادی تھا۔ میں تمہیں اب جانے نہیں دوں گی صاحب، ہم پھر سے اکٹھے رہ سکتے ہیں نا؟ وہ نہیں، وہ بولی نہیں، روئی تھی، سسکی تھی۔ سلمان ایک دم مزید سنجیدہ ہوا، اس نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، ایک لفظی مگر قطعی جواب۔ وہ بڑی تیزی سے، بڑی شدت سے ٹوٹ کے بکھری۔ کیوں نہیں صاحب، مان جاؤ۔ میں مان گئی کہ غلطی پہ تھی، کسی زم میں تھی مبتلا، غلطی کر گئی، یہ سمجھتے ہوئے کہ میں طلاق کا مطالبہ کروں گی تو تم آپ پسپا ہو جاؤ گے، مگر آپ نے تو سارے دھاگے ایک ہی جھٹکے سے توڑ دیے، ہر زنجیر کاٹ پھینکی۔ وہ کتنے رنج، کتنے دکھ میں مبتلا ہوتی کہہ رہی تھی۔ سلمان کا چہرہ متغیر ہوا،
چند ثانیوں کو ہونٹ بیچ گیا، یوں جیسے الفاظ کے تاثر سے نکل نہ پا رہا ہو۔ یہاں سے جاؤ، اب جو ہونا تھا ہو چکا، مزید کچھ نہیں ہو سکتا، سمجھو بات کو۔ سلمان بولا تو آواز بوجھل تھی، اس پہ الٹا اثر ہوا، وہ ایک دم چیخی، نہیں نہیں، وہ بری طرح بکھری، مجھے ہر قیمت پہ آپ چاہیے ہو صاحبی، ہر قیمت پہ، نہیں تو ابھی یہیں جان دے دوں گی، نہیں جی سکتی آپ کے بغیر۔ وہ کیسے سسک رہی تھی، اس کے کوٹ کی آستین کھینچ کر روئے جا رہی تھی۔ دل ایک گداگر تھا، فقیر ہوا جاتا تھا، سوالی بن بیٹھا تھا، توجہ کے محبت کے سکے کی خاطر گڑگڑاتا تھا۔ جو ملتی نہیں تھی، آنسو تھے کہ بہے جاتے تھے، کیسی بے بسی تھی، اسے تو خود کو تسلی دینا بھی نہیں آتی تھی۔ چھوڑے مجھے، پاگل ہوئی ہیں آپ تو۔ سلمان جھلایا اور ایک جھٹکے سے اپنے کوٹ کی آستین چھڑا کر کمرے سے نہیں، گھر سے اور اس شہر سے، اس ملک سے ہی چلا آیا۔ اب اسے لگتا تھا وہ کبھی پلٹ کر نہیں جائے گا۔ وہ لڑکی واقعی حواسوں میں نہیں تھی۔ وہ مزید نقصان نہیں کرنا چاہتا تھا، مزید خود کو خوار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ادھر کی بے قراری ادھر بھی منتقل ہو رہی تھی۔ پہلے وہ دکھ میں مبتلا تھا، اسے اس سے محبت ہی نہ تھی، جبھی اتنی آسانی سے دستبردار ہوگی۔ اب احساس ہوا غلطی اپنی تھی، وہ اسے سمجھا نہ تھا، اس پاگل دیوانی لڑکی کی محبت کو۔ کیا دکھ تھا کہ یکدم فیصلہ کر ڈالا، قطعی دو ٹوک فیصلہ۔ اسلام میں یونی تو ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے کو پسند نہیں فرمایا گیا۔ وہ یہی ناپسندیدہ عمل سرزد کر بیٹھا تھا۔ پہلے صرف ادھر عمر بھر کا پچھتاوا تھا، اب یہ پچھتاوا ادھر بھی تھا۔ ادھر تو پھر بھی زندگی مقصد رکھتی تھی، عزائم رکھتی تھی، ادھر تو نری دیوانگی تھی، وحشت ہی وحشت تھی۔ نقصان ادھر نہیں ادھر ہوا تھا، بڑا ملال تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا، تاسف تھا کہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ختم شد۔